सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस दिन का जिक्र करते हुए जो कि एक साल एक दिन पहले हुआ, जिसको मगरबी दुनिया तो याद करती है किसी सानहे के तौर पे, लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं जो 50 साल की पूरी तारीख़ है जब इजराइल ने अपने मगरबी जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी बैकिंग के साथ जो गज़ा पे जो जुल्म ढाया है 50 साल तक, और जो पिछले एक साल में, जिसमें खान यूनिस और गज़ा में 50,000 फ़लस्तीनी नाहक अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जो शहादतें हुई हैं और जो उसके बाद दुनिया का मंजरनामा चेंज हो गया। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो स्टोरीज़ की जाने बढ़ने से पहले मैं आपसे जो है पूछना चाहता हूँ कि अगर हम 7 अक्टूबर की बात करें और जो पिछले एक साल में हुआ है, क्या ख्याल है आपका उस हवाले से? मुझे आई थिंक पिछले एक साल जिस तरह से गुजरा है ना, स्पेशली जो 7 अक्टूबर के बाद जो मशरक़ वस्ता में क्या डेवलपमेंट्स रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और उनके मीडिया हाउसेस ने क्या रोल प्ले किया है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। स्पेशली क्योंकि ये हमें दिखाता है कि जिन मीडिया हाउसेस को हम गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म समझते आए हैं, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, हमें ये सारे इदारे अपने उस मकाम से गिरते हुए नज़र आए। इन्होंने मौके का गलत फ़ायदा उठा के बहुत भरपूर लेवल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, हेट स्पीच फैलाई, अरब लोगों के ख़िलाफ़ बातें की, एंटी फ़लस्तीनियन रेट्रिक को इस्तेमाल किया गया और एक ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे फ़लस्तीनी तकरीबन सारे ही दहशतगर्द हैं और उन सब को मार देना चाहिए। तो ये जो हमें नज़र आया है, मेरे ख्याल से ये इससे पता चलता है कि दुनिया में जो पावर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, जो दुनिया के तमाम नैरेटिव का जो है कंट्रोल जिनके हाथ में है, वो किस तरह सोचते हैं और वो कितने इंसिडियस और ईवल लेवल पर जाके इंसानी नुकसान कर सकते हैं। आई थिंक हमें ये समझ आया है पिछले एक साल में। पूरा जो एक फसाड था पूरी वेस्ट के बारे में कायम, जो एक इमेज था कि जी वो ह्यूमन राइट्स के बड़े कोई फ्लैग बेरर्स हैं, या जो मीडिया है उनका वो बड़ा प्रॉपर वॉच डॉग है, और जो हमें मीडिया की आज़ादी पे जो उनकी तरफ से जो भाषण मिलते आए हैं, तो उनसे यही हम पूछते हैं, जो आप मीडिया की आज़ादी पे या ह्यूमन राइट्स पे जो बात करते हैं, तो आपके ये जो भाषण और ये जो आपने आपने पूरे सारी जिंदगी हम यही सुनते आए हैं, वो किधर गया? हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा की जो हैसियत है हमें इस पूरे साल में गिरती हुई नज़र आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के अपने वर्कर्स इजरायली IDF फोर्सेस के हाथों मारे गए, जो अमेरिकन सिटीजन्स भी थे। उसके बावजूद हमें उस किस्म का कॉन्डेमनेशन, उस किस्म का ग्लोबल एहतजाज कहीं से देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट हमें मिडिल ईस्ट के अंदर से भी, अपने मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर से भी उस लेवल का एहतजाज देखने को नहीं मिला जो इस किस्म के वाक़े जो होना चाहिए। तो और फिर जब हम बात करते हैं फेक न्यूज़, आप ये देखिए किस तरह फेक न्यूज़ फैलाई गई, जो कि हाईएस्ट लेवल यानी अमेरिका के सदारती दफ्तर से जो शुरू हुई कि जी हमास ने इजराइल के 40 बच्चों को मार दिया है, और फिर वहां से किस तरह जो इजराइल ने अपनी जारियत बढ़ाई, उस पर कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई कोई सबूत तो लाके दीजिए, और फिर बाद में वो खबर जाली निकली, लेकिन जो उसके बाद जो तबाहकारी है उसका कौन जिम्मेदार है? मीडिया ने आज तक कभी नहीं पूछा। और ये आप जो 40 बेबीज़ वाली बात की है ना, ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डैमिंग है, इसलिए भी क्योंकि ऑल्दो इजरायली मीडिया ने, अमेरिकन मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने कॉन्स्टेंटली इसके बारे में झूठ बोला कि 40 ऐसे बच्चे हैं जिनका सर कलम कर दिया हमास ने। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है ये कहना, और ये ज़्यादा बड़ी बात तब बन जाती है जब ये झूठ साबित हो जाती है। ना कि सिर्फ ये झूठ साबित हुई, बल्कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि तस्वीरें आ रही हैं गज़ा में से, वेस्ट बैंक में से, ऑफ पैलेस्टीनियन बेबीज़ जो एक्चुअली जिनको बेहेड किया गया था IDF की तरफ से। तो ये झूठ और ये का जो पूरा निज़ाम है जिसको ये दुनिया चला रही है, आई थिंक हमें पिछले एक साल में ये देखा है कि हमारे सामने एक्सपोज होकर नज़र आ गया है। बिल्कुल। और अगर हम बेबीज़ की बात करते हैं, मैं ऑनेस्टली अरीबा आपको बताऊँ, मेरे आज तक मेरी नज़रों से वो मंजर नहीं निकलता कि एक बाप के ट्विन बेबीज़ हुए थे, 2 बच्चे थे, वो उन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे उनके ऑफिस गया। व्हेन ही गॉट बैक
وہ برتھ سرٹیفکیٹ کیا, اس کو تو اپنی وائف کے اور 2 بچوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنوانے پڑ گئے, کیونکہ وہ اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں وہ بچے اور اس کی وائف اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اس طرح کے ان گنت واقعے ہیں, چاہے وہ بزرگ ہوں, بچے ہوں, خواتین ہوں, جن کو ہر مذہب کا اصول ہے کہ جو ہے بچوں کو اور خواتین کو جنگ سے جو ہے نا ان کو آزادی ہوتی ہے جارحیت سے, کسی چاہے آپ پوری اس کی ایگزامپلز ہیں, لیکن جو ہے اس میں کوئی بلا تفریق جو جارحیت ہوئی ہے اور جو اتنا شرمناک کردار ہے. خیر نہیں, آپ یو رائٹ, آئی مین دیر آر سم رولز آف وار. آپ جنگ لڑتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ قوانین جنگ کے بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جب آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو وار کرائم کے زمرے میں آپ کے ایکشنز آ جاتے ہیں, جن کو جنگی جرائم بھی کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں موئز کہ واٹس انٹرسٹنگ از کہ اتنے زیادہ برے حالات ہو گئے کہ ایون فرینچ پریزیڈنٹ واز فورس ٹو گیو آؤٹ اے اسٹیٹمنٹ کہ ایمینوئل میکرون جیسے بندے کو بھی بولنا پڑا کہ بس کرو اسرائیل, بس بہت ہو گیا. تو آئی تھنک یہ کافی ڈیمنگ بات ہے کہ بات وہی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں سے بھی ایگزیکٹلی, اور لیکن پھر بات وہی ہے کہ کیا آر دی اسٹیٹمنٹس انف, کیونکہ ان کی جہاں تک ایفیکسی کی بات ہوئی ہے, سو دے ہیو پروون ٹو بی میئر لپ سروسنگ انفارچونیٹلی. یہ بڑی جو ہے نا اس کا دکھ کا عنصر ہے میرے حوالے. ہاں, آج تک جب عرب اور فلسطینی لوگوں کو بلایا جاتا ہے ویسٹرن پروگرامز میں اور پولیٹیکل ٹاک شوز میں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان سے سب سے پہلا سوال یہی کرا جاتا ہے کہ ڈو یو کنڈیم حماس, ڈو یو کنڈیم حماس, کیا آپ ایک حماس نام کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کنڈیم کرتے ہیں, کیا آپ اسے ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا آپ IDF کو کنڈیم کرتے ہیں, کیا آپ اسرائیلی فورسز کو کنڈیم کرتے ہیں جو پہلے انہوں نے غزہ تباہ کیا اور اب وہ لبنان اور سیریا کی طرف جا رہے ہیں. آئی تھنک موئز ہمیں تھوڑی ڈسکشن نا اسرائیل اور فلسطین کے انسیپشن پر بھی کرنی چاہیے. ایبسولوٹلی یس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پیلسٹائن از اے لیجیٹمیٹلی کریٹڈ نیشن اور اسرائیل تو ایک قابض فورس رہی ہے دیکھا جائے اوور دی ایئرز, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی تاریخ نہیں ہے. اور جو ہمارے فاؤنڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے جب 1948 میں کہہ دیا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ بیسکلی جو ویسٹرن دنیا ان کا اللیجٹمیٹ چائلڈ ہے, یعنی جو مغرب کا ناجائز اولاد ہے اسرائیل. اور جو واقعات آج پروف کرتے ہیں کہ قائد اعظم آج سے 75-76 سال پہلے واز ایبسولوٹلی کریکٹ ان سیئنگ دیٹ اسرائیل کی کوئی حقیقی حیثیت ہی نہیں ہے. انفیکٹ 1945 اور 1946 میں جو چیف جوائنٹ سٹاف تھا امریکن ملٹری کا, انہوں نے 10 سے زیادہ پیپرز لکھے اس بات پر کہ کیا انہیں ایک جیوش اسٹیٹ کو اسرائیل کے نام سے ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اگر آپ ان پیپرز کو اٹھا کے دیکھیں ان میں بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ امریکہ کے اپنے جنرلز 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی اس وقت وہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اسرائیل کو, ان کا بالکل ارادہ نہیں تھا اسرائیل کے اسٹیٹ کو ریکگنائز بھی کرنا ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. وہاں سے اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے. انفیکٹ ان رپورٹس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ دور اندیش ایسے ان کے جنرلز تھے جنہوں نے انفیکٹ اس وقت یہ لکھا اس رپورٹ میں کہ اگر آج ہم نے جوش اسٹیٹ آف اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا تو یہ ہمارا ایک اس طرح کا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے گا جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا آگے جا کے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کا اسرائیل سے پیچھا چھڑانا اس کے اپنے لیے بڑا مشکل بن چکا ہے, کیونکہ ان کے ویسٹرن انٹرسٹ اتنے زیادہ الائن ہو گئے کہ آج بھی مغربی دنیا کی بہت ساری عوام جو ہے اس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں, لیکن وہ ان کے انٹرسٹ جو ان کی حکومتوں کے ہیں وہ اتنے زیادہ الائن ہو گئے ہیں کہ وہ چھڑا ہی نہیں پا رہے اگر وہ چاہتے ہوئے. لیکن مجھے انفارچونیٹلی ان کی نیت میں بہت کھوٹ نظر آتا ہے when it comes to pressurizing Israel. US پالیٹکس میں جب حکومت کے انٹرسٹ الائن ہوتے ہیں اسرائیل سے, اس کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ ایون بیک ان 1948 جب جنگ عظیم 2 کے بعد جو ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ آئزن ہاور اور ہیری ایس ٹرومن ان سب کی باریاں آ رہی تھیں امریکہ میں, تو اس ٹائم میں بھی جس کو آج AI پیک کہا جاتا ہے, امریکن زائنسٹ ایمرجنسی کاؤنسل کے نام سے ایک ایسا ادارہ موجود تھا جس کی ساری حکمت عملی یہی تھی کہ وہ اسرائیلی لابی تھے. اسرائیل بننے سے پہلے, اسرائیل کی ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس سے بھی پہلے وہ ایک ایسی لابی تھی جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے ساتھ مل کر امریکہ میں کام کرتی تھی. سو مچ سو کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن کون لڑ رہا ہے, جس کی ان کے ساتھ دوستی ہے وہ آگے آئے گا. تو یہاں پہ آپ سمجھیں کہ
امریکن زائنسٹ ایمرجنسی کاؤنسل جس کو اب AIPAC بھی کہا جاتا ہے, جو اوور دی ایئرس ٹرانسفارم ہو گئی, اس کی اسی قسم کا رول تھا کہ وہ ایک میسو فنڈنگ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کو ایز اے ونر اپنے دماغ میں ڈیسائیڈ کر سکتے تھے. بالکل. اور پھر امریکن اور اگر آج ہم امریکی سیاست کا منظرنامہ دیکھیں تو جو 2 مین کنٹینڈرز ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ یا جو کیملا ہیرس ہیں, وہ اسرائیل کے معاملے پہ تو اتنے وہ یک زبان نظر آتے ہیں کہ, اور اس کی میجر وجہ اگر آپ ان کی فنڈنگز دیکھ لیں AIPAC کی طرف سے جو ان کو سپورٹ ہے, دیٹ ایکچولی شوز کہ ان کا اسرائیل کے ساتھ اتنا زیادہ جو گٹس جوڑ ہے وہ کیوں ہے. یہ تو شکر ہے ڈاکٹر جل اسٹین از آر سیونگ گریس ان دی امریکن پالیٹکس, کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اور رہنما منظرنامے پہ آئیں گے تاکہ جو ہے وہ بیسکلی, کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے اویئرنیس تو کریٹ ہو رہی ہے, بٹ ناؤ از دا ٹائم وین حکومتی لیول پہ جو ہے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, سچ ایز ابینڈننگ دا سیلز آف ویپنز ٹو اسرائیل. ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیٹس دی بگیسٹ تھنگ آن دا بورڈ رائٹ. ایبسلیوٹلی. تو ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو آگاہ کریں گے جو مس انفارمیشن جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے, ہم ایکچولی واٹ ڈو وی مین بائی دیٹ, کیونکہ ایک بہت ہی ڈیمنگ رپورٹ سامنے آئی ہے, تو ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے بول نیوز. ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے تاثرات کیا ہیں 7 اکتوبر کے حوالے سے, لیکن اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ. ہم نے اس شو میں آپ کے ساتھ کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ فیکٹ چیکنگ کیا ہوتی ہے, فیک نیوز کیا ہوتی ہے, مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے, اور ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے. لاجیکلی فیکٹس ایک ایسے ادارے کا نام ہے جو نہ کہ صرف IFCN سرٹیفائڈ ہے, بلکہ ان کا کام بہت وسیع پیمانے پر مس انفارمیشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. تو لاجیکلی فیکٹس نے حماس اور اسرائیل کے تنازع کے پہلے سال کے بارے میں ایک حیران کن رپورٹ شائع کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 782 غلط معلومات کی روایت کی نشاندہی کی گئی ہے. کیا آپ کو یہ تعداد حیران کن نہیں لگتی ناظرین؟ کیونکہ 782 از اے ویری بگ نمبر. اس حوالے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کریں کہ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ کے مطابق اس تنازع کی شروعات سے ہی غلط معلومات, سازشی نظریات اور یہودی مخالف اور اسلام مخالف مواد کی آگ آن لائن بھڑکتی رہی ہے. اریبہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ لاجیکلی فیکٹس نے کس طرح غلط معلومات کے موضوعات کی شناخت کی ہے؟ ہاں ضرور. لاجیکلی فیکٹس نے اپنی رپورٹ میں 7 مختلف غلط معلومات کے موضوعات کی شناخت کی ہے. ان میں نمبر 1 پہ آتا ہے آپریشنل واقعات یا آپریشنل ایونٹس. نمبر 2 پہ ہے انسانی تباہی یا ہیومن ڈیوسٹیشن. نمبر 3 پہ انہوں نے بات کی ہے حمایت یا سپورٹ کے بارے میں. اب اس میں کسی بھی قسم کے سپورٹ کی بات ہو سکتی ہے, بھلے وہ 2 ممالک کے درمیان ہو, 2 گروہوں کے درمیان ہو. نمبر 4 پہ انہوں نے بات کی ہے بدنامی یا ڈسکریڈٹنگ کی. اس کے بعد بات آتی ہے شہری بے چینی کی, اور پھر فائنلی سٹیجنگ, اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات. یہ وہ عنوان ہیں جن کے تھرو انہوں نے کیٹیگرائز کی ہے وہ تمام فیک نیوز اور مس انفارمیشن جو انہیں فلسطین اور اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھنے کو ملی. رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان دہ روایات وہ تھیں جو تنازع کے وجود یا شہری جانی نقصان سے انکار کرتی تھیں. اس رپورٹ میں پالی ووڈ یا پیلی ووڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے, جو شاید سب سے زیادہ گھنونی مثالوں میں سے ایک ہے. اریبہ آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا, اور پالی ووڈ بہت ہی گھنونی ایک چیز ہے, اور میں اس حوالے سے ناظرین کو بتاؤں کہ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں پالی ووڈ کی وضاحت کی گئی ہے. اور ناظرین یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو اس تنازع کے دوران مشہور ہوئی ہے. اس میں غیر متعلق آن لائن مواد کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ فلسطینی زخمی ہونے اور تباہی کا ڈرامہ کرنے کے لیے کرائسس ایکٹرز کا استعمال کر رہے ہیں. ریبہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ رپورٹ کے مطابق جو غلط معلومات پھیلانے کا ایک بازار گرم ہوا, اس کا کون سا طریقہ سب سے زیادہ استعمال کیا گیا؟ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ جعلی مواد, جس کو ہم ڈاکٹرڈ کانٹینٹ یا ایڈیٹڈ کانٹینٹ بھی کہتے ہیں, وہ غلط معلومات پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا گیا حربہ ہے. رپورٹ کے مطابق 86% سے زیادہ یعنی 678 روایات ایسی تھیں جو ایڈٹ کی گئی تھیں, جعلی تھیں یا غلط منسوب کی گئی تھیں, جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ تصاویر
تصاویر تھیں جو یا تو پرانی تھیں اور اس کانٹیکس میں غلط طریقے سے شیئر کی گئی تھیں. ویڈیو ایک ایسا جو میڈیم ہے وہ سب سے زیادہ فیوریٹ تھا لوگوں کا غلط معلومات پھیلانے کے لیے. موئز کیا اس رپورٹ کی آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل اریبہ، اس میں میں آپ کو ایک واضح مثال دینا چاہتا ہوں کہ حماس کے نووا میوزک فیسٹیول پر حملے کے فوراً بعد حماس کے پیراشوٹرز کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، لیکن لاجیکلی فیکٹس کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوٹیج مصر میں لی گئی تھی اور حملے سے پہلے کی تھی. اسی طرح رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے یا شام میں لڑائی کی فوٹیج کو غزہ میں اسرائیل کے حملوں کی تازہ خبر کے طور پر شروع کیا گیا. اریبہ، کیا جو یہ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ ہے، اس سے رپورٹ سے متعلق جو انسانی حقوق کی جو بیسکلی وائلیشن ہے اس کے متعلق ہمیں آپ کچھ پلیز بتا سکتی ہیں؟ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں انسانی تباہی کے بارے میں بھی بہت سی غلط معلومات کا ذکر کیا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق 67 ایسی روایات پائی گئیں جو انسانی تباہی دکھاتی تھیں. زیادہ تر روایات پرانی اور حالیہ ویڈیوز میں تصاویر کے ذریعے دکھائی گئی ہیں جو دوسرے تنازع جیسے کہ جو بھی واقعات سیریا میں پیش آئے یا افغانستان میں پیش آئے یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے وقت پیش آئے اور ان کی تصویر بنائی گئی ہو، ان کو استعمال کیا گیا تھا. مثال کے طور پر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رفح میں ایک خاندان کے ٹینٹ میں کھانا کھانے کی تصاویر شیئر کی گئی، لیکن یہ تصاویر دراصل 2020 میں شام کے شہر ادلب میں لی گئی تھی. بالکل لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں حمایت کے موضوع پر بھی بہت سی جھوٹی خبروں کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے یہ بالکل صحیح پوائنٹ مجھے یاد دلایا. اب مثال کے طور پر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روسی صدر کی ایک پرانی تقریر کو یہ کہہ کر شیئر کیا گیا کہ پوتن نے فلسطین کی کھلی مدد کا اعلان کیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس تقریر میں فلسطین کا ذکر تک نہیں تھا. اسی طرح رپورٹ میں ایک جعلی CNN سٹوری کا ذکر کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی پرچم کو اسرائیلی پرچم سے تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے. اریبہ، کیا آپ رپورٹ سے جو بدنامی سے متعلق غلط معلومات کے بارے میں کچھ ہمیں پلیز بتا سکتی ہیں؟ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں 165 ایسی روایات کی شناخت کی گئی ہے جنہیں بدنامی یا ڈسکریڈٹنگ کا نام دیا گیا ہے. مثال کے طور میں رپورٹ میں ایک دعوے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 5 لاکھ اسرائیلی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے روڈوں پہ نکل آئے ہیں، لیکن اصل میں یہ 6 مہینے پہلے کی تصاویر تھی. 7 اکتوبر سے 6 مہینے پہلے جب اسرائیل میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی تھیں اور لوگ اس کے لیے پروٹیسٹ میں نکلے تھے. ایک اور مثال میں رپورٹ نے ایک ڈیجیٹل طور پر تیار کی گئی ویڈیو کا ذکر کیا تھا جس میں نیتن یاہو کو جیل کی وردی میں دکھایا گیا ہے اور وہ جنگی جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے ایک بالکل جھوٹ بات کر رہا ہے جو اس نے آج تک کبھی نہیں کی. موئز، کیا آپ کو رپورٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات سے متعلق کوئی غلط معلومات نظر آئی؟ بالکل اریبہ، اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات اس تنازع سے بالکل اس میں بہت اہم کردار رہا ہے، اور میرے خیال میں 7 اکتوبر کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس نے بلکہ اس تعلق کو مضبوط کر دیا انفارچونیٹلی. کیونکہ لاجیکلی فیکٹس کی رپورٹ میں بلکہ ناظرین کو میں تھوڑا کوٹ بھی کر دیتا ہوں اردو میں کہ اس کی رپورٹ میں امریکہ اسرائیل تعلقات کو ایک خاص دلچسپی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی امریکہ کی جو قیادت اور شہری معاشرے کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ایسی کئی روایات اور ایسی کئی سٹوریز ہیں جن کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، انہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ دکھایا گیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ نکلے ہیں اس برسی کو آبزرو کرنے کے لیے. اسپیشلی پاکستان میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے. اب ویسے تو کسی مدعے پر ہماری پارٹیاں اتحاد میں نہیں نظر آتی، لیکن فلسطین کے معاملے میں کچھ ایسا آئیڈیا ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید سب سیم پیج پر ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت گہرا اثر پڑا ہے. جو 1 سال تک اگر آپ کانسٹنٹلی جھوٹی باتیں پھیلاتے رہیں، پروپیگنڈا بیچتے رہیں، تو اس کے 2 بہت کلیئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. نمبر 1 پہ یہ کہ لوگوں کا آپ کے اندر سے اعتماد کم ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز، BBC جیسے بڑے اداروں میں پورے پبلک کا اعتماد تقریباً ختم ہو گیا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں اصل معنوں میں جو پورا گلوبل نیٹ ورک ہے اس کی ریولیشن سامنے نظر آئی ہے. ہمارے سامنے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فریم ورک جو ہے لاس کا، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ہی فیل کر گیا ہے، اور معاشرہ اب تیزی سے، اسپیشلی مشرق وسطیٰ، تیزی سے تباہی کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کل انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.